अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल पत्थरों की पलकों पर का पार्ट नंबर 30 लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि तहरीर किया है नाजिया कवल नाजी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। आंखों से ख्वाब, दिल से तमन्ना तमाम शुद्ध, तुम क्या गए कि शौक़े नज़ारा तमाम शुद्ध। कल तेरे तशगान से अजब मौजज़ा हुआ, दरिया पे होंठ रखे तो दरिया तमाम शुद्ध। दुनिया तो एक बर्फ़ की सिल के सिवा ना थी, पहुंची ज़रा जो आंच तो दुनिया तमाम शुद्ध। शहरी दिल तबाह, मैं पहुंचूं तो कुछ खिले, क्या बच गया है राख में और क्या तमाम शुद्ध। एक याद यार ही तो पसे अंदाज है मोहसिन, वरना वो इश्क कार तो कब का तमाम शुद्ध। तकरीब से वो सीधा यज़दानी पैलेस चला आया था, ये करीब पड़ता था। वो अंदर आया तो गोरी जयनमाज पर बैठी हाथ दुआ में उठाए रो रही थी। वो समझ न सका ये कौन है। मालकिन वो हो नहीं सकती थी और नौकरानी वो लग नहीं रही थी। दुआ में हाथ उठाए ज़ोरों कतार रोते हुए इसके ज़हन में बुजुर्ग की बातें गूंज रही थी, जो आज सुबह ही वो इसके ख्वाब में कह रहे थे। ये दुनिया, ये महज गुज़रगाह है, एक गुज़रगाह जहाँ से होकर तुम्हें अपनी असल मंजिल तक जाना है, और वो मंजिल जन्नत होगी या जहन्नुम, ये फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक तुम्हारे अमाल सामने रख कर करेगी। याद रखना बेटी, गुमराही हर कदम पर इंसान के साथ चलती है। ये दुनिया का इश्क हमेशा बदनज़री से पैदा नहीं होता, बुरी सोबत, बुरी बात सुनने और पढ़ने से भी पैदा होता है। जैसा रास्ता इख्तियार करोगे वैसा मुराद पाओगे। कुरान पढ़ोगी तो दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात का इश्क पैदा होगा। अहादीस सुनोगी तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने लगोगी। लेकिन किसी गैर महरम से बिला ज़रूरत बात करोगी तो अंदरूनी जज्बात उभरेंगे और दिल में दुनिया दारी का इश्क पंजे गाड़ कर बैठ जाएगा। तबाही और बर्बादी का ये बीज बढ़ते बढ़ते तनावर दरख्त बन जाएगा और आखिरकार तुम्हारी हस्ती को हिला कर रख देगा। ये चंद रोज़ा फ़ानी दुनिया तुम्हारे इम्तिहान है बेटी। वो औरत मत बनो जिसे शर और फितना कहा जाए। रहमत बन, अपनी ज़बान, नफ्स और ख़यालात को काबू में रख। मत देख के दुनिया क्या समझती है, ये देख के तेरे रब के हाथ तेरा क्या मकाम है, वो क्या समझता है। ये ज़बान की नरमी और लचक किसी को तेरी तरफ राग़ब ना कर ले, गुमराह ना कर ले। याद रख, वो औरत जो अपनी ज़बान की नरमी और लचक से किसी गैर महरम मर्द का दिल लुभाएगी, इसका ठिकाना जहन्नुम है और वो इसमें औंधे मुंह लटकाई जाएगी। ये कैसी आगाही थी, कैसी तंबीह थी। वो बेचैन होकर रह गई थी। कैसा करम था कि ये इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात का कि इसे इन बातों से आगाही नसीब हो गई थी जिनसे लाइल्मी के सबब जाने कितने ईमान वालों को आखिरत में रसवाई का सामना करना पड़ता था, और वो इस पर रो रही थी। जब शाहज़र करीब आकर हल्का सा गला साफ़ किया, अस्सलाम वालेकुम, वो चौंकी और आंसुओं के मोती पल भर को पलकों में ठहरे थे। पलट कर नज़र शाहज़र के अजनबी चेहरे पर पड़ी तो मज़ीद हैरानी हुई। अबाया पहने इसने सर भी अच्छी तरह ढांप रखा था। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मुझे शाहज़र कहते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम गौरी है, बरीरा जी ने यहाँ पनाह दी थी। आप इनके शौहर हैं ना? हाँ, मगर इसने मुझे यहाँ आपकी मौजूदगी का नहीं बताया। खैर, कैसे जानती हैं आप इन्हें? वो अब सोफ़े पर बैठ चुका था। गौरी जाए नमाज पर ही बैठी रही। मैं इन्हें नहीं जानती, मगर इनके भाई जावर हसन साहब इधर हमारे गांव के करीब ज़ख्मी हो गए थे, तो मेरे भाई इन्हें उठाकर घर लाए थे। कुछ रोज़ वो इधर हमारे मेहमान रहे थे। जब इनके ज़ख्म भर गए तो वहाँ से चले आए, मगर आते हुए इन्होंने मेरे भाई से कहा था इन्हें जब भी किसी मदद की ज़रूरत पड़े वो शहर चले आएँ। फिर भाई का कत्ल हो गया और मेरी फूफा भी वफ़ात पा गई, तो मेरा शौहर मुझे अपने साथ ले गया। इसकी भी मौत हो गई तो मैं यहाँ चली आई, क्योंकि पूरी दुनिया में अब मेरा कोई भी रिश्ता सलामत नहीं। ओह, वेरी सैड। यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो जी कार्ड था मेरे पास, जावर साहब आते हुए अपना कार्ड दे आए थे, इसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। गुफ्तगू के दौरान इसने एक बार भी नज़रें उठाकर सामने नहीं देखा था। शाहज़र को चेहरे की मासूमियत और लहजे की सादगी बेहद अच्छी लगी थी। यहाँ खाली घर में रहते हुए कोई परेशानी तो नहीं होती है जी? काम वाली तो सफाई करके सुबह सुबह ही चली जाती है, अक्सर दो दिन आती ही नहीं। पीछे चौकीदार और बावर्ची दोनों मर्द होते हैं। मैं सारा दिन कमरा बंद करके अंदर बैठी रहती हूँ। सिर्फ सुबह के वक्त
جب کام والی آتی ہے تب ہی باہر نکلتی ہوں۔ اوہ، اس طرح تو آپ خاصی مشکل کا شکار ہوتی ہوں گی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے اور ذہن مانے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں، وہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے شاہزر کو تصویروں میں دیکھا تھا اور وہ اسے اچھا لگا تھا، مگر اس وقت اس کا لہجہ سورج سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ گوری کی آنکھیں یک لخت ادریس کی یاد میں بھیگ گئی۔ جانے آج کل موقع بے موقع وہ اسے اتنا یاد کیوں آتا تھا؟ کیا ہوا؟ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تو صرف آپ کی مشکل کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ گوری نے جلدی سے آنسو پونچھ ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے شاہزر بھائی، بس جانے کیوں آپ کو دیکھ کر مجھے میرا بھائی یاد آ گیا۔ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے تو؟ اس بار گوری نے سر اٹھایا۔ میری بھی ایک ہی بہن تھی دنیا میں، شافیہ افندی، جان دیتا تھا میں اس پر، اور وہ مر کر سچ مچ میری جان ہی لے گئی۔ آپ کے چہرے پر پہلی نظر میں ہی مجھے اس کا چہرہ، اس کی شباہت نظر آئی۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ گوری کے آنسو تھم گئے۔ بریرہ کو کال ملاتا ہوں، اس سے بات کر کے تسلی کر لیں، پھر چلیں گی تو میں صرف دیکھ بھال کے لیے آیا تھا یہاں۔ آپ کے سبب اللہ رب العزت کی طرف سے بن گیا۔ بریرہ کو کال ملاتے وہ اسے بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آن لائن تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، تم؟ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ گوری کے آنسو تھم گئے۔ بریرہ کو کال ملاتا ہوں، اسے بات کر کے تسلی کر لیں، پھر چلیں گے، میں تو صرف دیکھ بھال کے لیے آیا تھا یہاں۔ آپ کا سبب اللہ رب العزت کی طرف سے بن گیا۔ بریرہ کال ملاتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آن لائن تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ یزدانی پیلس آیا تھا دیکھ بھال کے لیے، یہاں گوری سے ملاقات ہو گئی، مجھے تو بالکل شافیہ کا گمان ہوا، یہ یہاں محفوظ نہیں ہے بریرہ۔ میں سمجھتی ہوں، مگر وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی، اسے سر چھپانے کے لیے ٹھکانے کی تلاش تھی، اسی لیے میں نے وہاں ٹھہرا لیا۔ اب انگلینڈ تو ساتھ لے کر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب میں اسے شاہ پیلس لے جا رہا ہوں، وہاں اور بھی خواتین ہیں جو کام کے لیے آتی ہیں، اسے وہاں بہتر محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ایسی ہی تھی بے زر سی۔ شاہزر نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گوری کی بریرہ سے بات کروا کر کال ڈراپ کر دی۔ شاہ پیلس میں آنے کے بعد گوری کو یک گونا قرار نصیب ہوا تھا کہ شاہزر صبح کا نکلا، رات گئے ہی گھر واپس لوٹتا تھا اور آتے ہی تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ صبح کام والی آتی تھی اور پھر تمام گھر کے کام نپٹا کر شام ڈلے ہی گھر واپس جاتی تھی۔ ایسے میں وہ بالکل آزاد ہوتی تھی کہ جہاں دل چاہا وہاں بیٹھی۔ شاہزر واقعی اس کے لیے سگے بھائیوں کی طرح ثابت ہوا تھا۔ خوابوں کا سلسلہ یہاں آ کر بھی ویسے ہی جاری تھا۔ تبھی اس روز ناشتے کے وقت اس نے پہلی بار شاہزر کو خود سے مخاطب کرنے کی ہمت کی تھی۔ شاہ بھائی، آپ سے ایک فرمائش کروں تو پوری کریں گے؟ وہ چونکا تھا اور پھر اس کا جھکا سر دیکھ کر مسکرایا تھا۔ 100 فرمائشیں بھی کرو تو پوری کروں گا۔ اس کی حوصلہ افزائی پر وہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولی، وہ مجھے ایک اکیڈمی بنانی ہے چھوٹے بچوں کے لیے، جہاں میں انہیں قرآن کی تفسیر و ترجمہ پڑھا سکوں، انہیں زندگی کے حقیقی معنی بتا سکوں، انہیں بتا سکوں شاہ بھائی کہ قرآن کیا ہے اور ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا ایک ایک لفظ کتنی گہرائی لیے ہوئے غیر مسلم اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور جس محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا، وہ اسی قرآن سے دوری کے سبب کیسی کیسی تباہ کن مصیبتوں اور پستیوں میں جا گرے ہیں۔ بہت اچھا ارادہ ہے، مگر شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میری پیاری بہن، کہ ہماری اس ماڈرن معاشرے کے ماڈرن لوگ اپنے بچوں کی دینی تعلیم صرف قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھا کر مکمل سمجھتے ہیں، پھر چاہے وہ بچہ ساری عمر اس قرآن کو ہاتھ لگائے نہ لگائے کوئی فکر نہیں۔ یہاں ایسے گھرانے بھی ہیں گوری جن میں بچے اگر کسی وجہ سے مذہب میں دلچسپی لینے لگے تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں بے ہنگم پارٹیز، گیٹ ٹوگیدرنگ، بے حیات تعلقات، انٹرنیٹ کی تباہی اور بربادی کی طرف لانے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور تعلیمات سے زیادہ انگریزی زبان اور لٹریچر میں اپنے بچوں کو دھکیل کر بے حد خوش و اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایسے لوگوں اور ماؤں سے بھرا ہے گوری، یہاں آپ کی کون سنے گا؟ نکار خانے میں طوطی کی وجہ سے کوئی نہیں سنتا۔ یہاں لوگوں کی تفریح کے لیے رومانوی باتیں اور ماحول مطلوب ہے، اللہ رسول کی باتوں کے لیے شاید ان کے پاس وقت ہی نہ ہو، کیونکہ ہدایت بھی ان کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے دل میں ذرا سی گنجائش، ذرا سی نمی ہو۔
गूंगे बहरे अंधे लोगों को हिदायत नसीब नहीं होती। वो मॉडर्न शहरी था, मगर इसकी बातें अंदर की बातें थी। गौरी को बेहद दुख हुआ। ये हमारी बदनसीबी है शाह भाई, मगर मैं फिर भी एकेडमी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस अल्लाह ने यह ख्याल मेरे दिल में डाला है, यकीनन वही मेरी मदद भी फरमाएगा। अगर ऐसा ना होता तो वो ये ख्याल भी मेरे दिल में ना डालता। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ इस सिलसिले में किसी से, तुम फिक्र ना करो। जज़ाकल्लाह भाई, यकीनन अल्लाह आपको इसका बेहतर अजर देने वाला है। वो दुआ देकर पलट गई थी। शाहज़र गुमसुम सा कितनी ही देर वहीं बैठा रह गया। क्या वो बेहतर अजर के काबिल था? रात भर की सख्त बेसुकूनी के बाद सुबह जब वो बिस्तर से निकला तो तबीयत बेहद बोझल थी। रात इसने जो इमामा के साथ किया था, अब वो इस पर पछता रहा था, मगर वो पीछे पलटकर देखने वालों में से नहीं था, और जो पीछे पलटकर देखते अक्सर वही मुंह के बल गिरते हैं। गुड़िया भी सो रही थी। वो फ्रेश होकर तैयार होने के बाद बिना नाश्ता किए बावर्ची को गुड़िया का ख्याल रखने की हिदायत करता ऑफिस चला आया। अपने शानदार डेकोरेटेड कमरे में सीट संभालने के बाद टीवी ऑन करते हुए अभी वो फ़ोन का रिसीवर ही उठा रहा था कि अचानक नशर होने वाली खबर ने इसे टटका दिया। वकार कॉलोनी के इलाके वकास टाउन में गुज़श्ता सब एक नौजवान लड़की को इंतहाई बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में 3 इंतहाई मतलूब मुजरिम मुकीम थे। ताहाल लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी। ताहम मुलजिमान का कहना है कि वो लड़की पनाह की तलाश में वहाँ खुद चल कर आई थी। खबर के साथ स्क्रीन पर मुलजिमान के चेहरे और कपड़ों में लिपटी लड़की की मसीह शुदा लाश भी दिखाई जा रही थी। शिजा हसन का वजूद जैसे लम्हे में सर्द पड़ गया था। कल रात वकास टाउन के इलाके में ही तो इमामा को छोड़कर आ रहा था, और जो घर स्क्रीन पर दिखाया जा था ये वही तो था जिसके दरवाजे पर इसने दस्तक दी थी। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, तबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब है हम, ए दर्द बता कुछ तो तू ही बता। अब तक ये मामला हल ना हुआ, हम में है दिल बेताब नेहा, ये आप दिल बेताब है हम। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक अहले ज़माना कदर करो नायाब ना हूँ नायाब हैं हम। इसका सेल कब से बज रहा था। निगाहें टीवी स्क्रीन से हटाकर इसने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर डाली थी। दूसरी तरफ फ़ायज़ा आपा का फ़ोन था। वो बेख्याली में कॉल रिसीव कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, कहाँ हो। दूसरी तरफ वो बेहद मसरूर थी। वो उलझ गया। अभी ऑफिस पहुंचा हूँ आपा, खैरियत, कैसे हो का जवाब देना इसने ज़रूरी नहीं समझा। हाँ खैरियत ही है। वो असल में अब्बा जी को इमामा की याद सता रही थी। यहाँ बुलवाना चाहते हैं इसे अपने पास। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। वो शायद इसे तंग कर रही थी, मगर शिजा एक लफ्ज़ कहने की पोजीशन में नहीं था। वैसे वो है कहाँ, सेल नंबर भी ऑफ मिल रहा है और घर पर भी नहीं है। पता नहीं आपा, मैं जब घर से निकला वो कमरे में ही थी। चलो ठीक है, मैं कुछ देर बाद ट्राई कर लूँगी। नहीं, मैं शाम में खुद आपकी बात करवा दूँगा, परेशान ना हो। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब्बा जी तो अभी दुआ लेकर सो गए हैं, उठेंगे तो फिर इमामा और गुड़िया का पूछेंगे। मैं बात करवा दूँगा अब्बा, अभी ऑफिस में मसरूफ़ हूँ, बात नहीं कर सकूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। वो इस वक्त किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं था, तभी जल्दी से लाइन ड्रॉप कर दी। एंड इसी लम्हे टेलीफोन की बेल बजी थी और अपने घर का नंबर देखकर इसे ना चाहते हुए भी कॉल सुननी पड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वो छोटी बीबी नाश्ते के लिए बहुत तंग कर रही हैं, बार बार बेगम साहिबा को पुकारते हुए रो रही हैं। रिसीवर कान से लगाते ही एक और अजियत ने इसका मुंह चढ़ाया। शिजा ने इस बार बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। दिमाग की नसें इस लम्हे जैसे फटने को तैयार थी। रिसीवर पटकते ही इसने टीवी ऑफ करके मुतलका इलाके के एसपी को फ़ोन किया था और वहां ड्यूटी पर मौजूद एसपी और एसएचओ को फौरी अपने हुजूर तलब किया था। अगले 45 मिनट में दोनों इसके ऑफिस में थे। जी सर खैरियत, डीएसपी ने लब खोलने की हिम्मत की थी, जबकि एसएचओ मुअद्दब खड़ा था। बैठिए, मुझे कल रात वकास टाउन में कोई हुए सानिया की रिपोर्ट चाहिए। इसके चेहरे पर चट्टानों से सख्ती सी। डीएसपी और एसएचओ दोनों मुकाबिल बैठ गए। फिर डीएसपी की हिदायत पर एसएचओ ने इसे ब्रीफ किया था। रिपोर्ट तैयार है सर। वहाँ पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से किराए पर कुछ लड़के रह रहे थे। 1-2 मुकदमात में नामजद भी हैं। वो ये कल आधी रात के बाद का वाक़या है सर। 2 लड़के और 2 लड़कियाँ इस वक्त वहाँ मौजूद थीं। एक का कत्ल हो गया, दूसरी मौका से फ़ायदा उठाकर भाग गई। लड़के दोनों गिरफ्तार हैं। क्या नाम है मरने वाली लड़की का?
امامہ حسن یہی نام بتا رہے تھے وہ لڑکے۔ SHO کے لبوں سے نکلنے والے وہ الفاظ کیا تھے؟ کوئی بم تھا جو شجاع حسن کو اپنے ارد گرد پھیرتا محسوس ہوا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ امامہ حسن یوں اچانک کیسے مر سکتی تھی؟ وہ تو اپنے محبوب کے پاس گئی تھی، اس شخص کے پاس جسے پانے کے لیے اس نے اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، پھر اس شخص کے ہاتھوں وہ کیسے مر سکتی تھی؟ نہیں امامہ حسن، دس از ناٹ فیئر۔ ہلکے سے سر نفے میں ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سرخ گوشے نم ہوئے تھے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل بیٹھے DSP اور SHO دونوں حیران ہوئے تھے۔ شجاع نے خفیف سا سر جھکا کر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اپنی آنکھوں کے گوشوں کو دبایا تھا۔ جی ہاں، قتل کیسے ہوا ہے لڑکی کا؟ اس سوال پوچھتے ہوئے وہ جس حیثیت سے گزرا تھا محض اس کا دل جانتا تھا۔ SHO اب اسے بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر تیزاب پھینکا گیا ہے سر، تاہم اس کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو لاش کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی لاش سرد خانے میں رکھ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس لمحے اس نے DSP اور SHO کو فارغ کر دیا۔ امامہ حسن کے بارے میں اسے ایسی تفتیش سے واسطہ پڑے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے بے ساختہ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، اب جاؤ اور زندگی میں دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ کبھی کبھی غصے اور جذبات میں انسان کیا سے کہہ جاتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات درج ہوتی ہے۔ کوئی اس لمحے شجاع حسن سے پوچھتا کہ اس کا دل کس اذیت میں گرفتار تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا خود کو شوٹ کر ڈالتا، یا امامہ حسن کی جان لینے والے اس عادی مجرم لڑکوں کا مار مار کر بھڑکس نکال دیتا۔ کیسا امتحان تھا یہ زندگی کا، جس میں سے اسے کسی کا ساتھ راس ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پورے 35 منٹ اس نے کمرہ لاک کر کے خود کو اپنے ضبط آزمانے کے نظر کیا تھا۔ تنہائی میں کسی حد تک دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اس نے فائزہ آپا کے سیل نمبر پر میسج چھوڑا۔ امامہ حسن اب اس دنیا میں نہیں رہی آپا، کل رات ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ وہ جانتا تھا اس کا میسج موصول ہونے کے بعد وہ سمندر پار اس پار قیامت آئے گی، مگر اب اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے شام میں بابا سے امامہ کی بات کروانے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ شام اب کبھی نہیں آنے والی تھی۔ میسج بھیج کر سیل پاور آف کرتے ہوئے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور چاک کو چوبند اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا۔ اسپتال مختصر کہہ کر اس نے خود کو جیسے بمشکل جیپ کے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں گاڑی اس کے مطلوبہ راستے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ بریرہ رحمان کی انگلینڈ روانگی کا سن کر سرمد خان سے زیادہ دن پاکستان میں نہیں رکا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہزر سے ملاقات کے تیسرے روز ہی وہ خود بھی انگلینڈ میں تھا۔ شام اس وقت تیزی سے گہری ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر بریرہ پر پڑی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی شاید سکون ڈھونڈنے وہاں نائٹ کلب میں آئی تھی۔ وہ خود کو اس کی جانب بڑھنے سے روک نہ سکا۔ بریرہ ساری دنیا سے بے نیاز جام پر جام چڑھاتی وہ خود کو تباہ کر رہی تھی۔ جب سرمد کی پکار پر چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اس نے بڑا سا گھونٹ بھرا اور گلاس سامنے دری ٹیبل پر پٹک دیا۔ تم؟ ہاں۔ اچھا نہیں لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ ہاں، وہ نشے میں تھی۔ سرمد آہ بھر کر رہ گیا۔ مجھے بھی تم ایسی جگہوں پر اچھی نہیں لگتی، مگر تمہارے معاملے میں میں بہت بے بس ہوں بریرہ۔ تو تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ جیسے ٹوٹا تھا۔ بریرہ رحمان نے نیا پیک بنانے کے لیے گلاس تھاما ہی تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ بس کرو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، جسٹ شٹ اپ، مجھے مت روکو۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ گھرائی تھی۔ سرمد خان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سب کچھ پا کر بھی ایسی تشنگی بریرہ، مجھے تو کچھ نہیں ملا، دل بھی خالی ہے اور ہاتھ بھی، پھر بھی میں کبھی تلخ نہیں ہوا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے نہیں پتا، بس اس وقت مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں تمہارے حال پر، اور یہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ بھی ضد میں آیا تھا۔ بریرہ سر جھکائے خود پر ضبط کرتی رہی۔ تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر جس کے لیے ہے پلیز اس کے ساتھ تو خوش رہو۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بہت بے بسی سے اعتراف کر رہا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری مدد کرو گے؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ وہ مسلسل اسے نگاہوں کے آثار میں رکھے ہوئے تھا۔ بریرہ رحمان نے اس بار آنسو پونجے تھے۔ کیا تم انوشا رحمان سے شادی کر سکتے ہو سرمد؟ اس قطعی غیر متوقع سوال اور فرمائش پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ انوشا رحمان ایک بہترین لڑکی ہے بریرہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے ہم سفر کے لیے اس کا انتخاب بہترین ہے، مگر سرمد خان کا جو دل ہے اس میں بریرہ رحمان کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس کی چاہے دل کے صحرا کو بگولے کی صورت گھیرے ہوئے ہیں۔ میں اس کی یاد سے منکر نہیں ہو سکتا۔ وہ دل اور زبان کا صاف شخص تھا۔ بریرہ نے عجب بے بسی
کے ساتھ اس کی طرف نگاہ کی۔ محبت صرف پانے کا نام تو نہیں ہے سرمد، میں نے کب پانے کا سوال کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ تمہاری رضا میں راضی رہا ہوں۔ اچھا برا جو بھی تم نے کہا چاہا، میں نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ اب کم از کم مجھ سے میری خودداری تو مت چھینو بریرہ۔ صرف تمہیں اپنی خوشی سے مطلب ہے۔ صرف میرا غم، میری خوشی تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شاہ سے پیار کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس وقت اس کے حواس اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے۔ سرمد بنا اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو گھر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، مجھے شاہزر کو پانا ہے، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ باہر بارش برس رہی تھی، بارش شروع ہو گئی تھی ہے بریرہ، چلو۔ اس بار قدرے سختی سے کام لیتے ہوئے اس نے بریرہ کو زبردستی کھڑا کیا تھا۔ وہ اس کے سارے کلب سے نکل کر باہر گاڑی تک آئی تھی۔ اگلے 40 منٹ کی ڈرائیونگ میں وہ سیٹ پر سر گراتے سوتی رہی تھی۔ گاڑی اس کے گھر کے قریب باہر پارک کرنے کے بعد اسی حالت میں اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا اور سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا تھا۔ سائلہ بیگم بیٹی کے انتظار میں جاگ ضرور رہی تھی، مگر اس کے ہر معاملے میں بے بس دکھائی دیتی تھی۔ وہ انہیں سرسری سا سلام کر کے وہاں سے چلا آیا۔ سامنے ایک بار پھر شفاف روڈ تھا اور لاتعداد ہلکان کرنے والی سوچیں۔ کیا تم انوشا رحمان سے شادی کر سکتے ہو سرمد؟ بریرہ کا نشے میں غرق بھاری لہجہ اور یہ سوال اسے پوری رات بے چین رکھنے کو کافی تھا۔ بارش ہو رہی تھی مگر اسے اپنا تن من جلتا سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تھا بریرہ رحمان اگر تم میری زندگی میں نہ آتی؟ کیا تھا اگر میرے دل میں، میری نظر میں تمہاری بہن کے لیے بھی تھوڑی سی محبت بیدار ہو جاتی؟ قرب سے لب کچلتے ہوئے وہ جیسے اس کے تصور سے گلہ کر رہا تھا۔ غم زندگی نے لا کر ہمیں اس جگہ پر مارا جہاں اس طرف کنارے نہ ہی اس طرف کنارہ۔ یہاں کس کو اتنی فرصت کہ ہمارا حال پوچھے؟ یہ مزاج ہے سبھی کا، نہیں ذکر ہے تمہارا۔ یہ عجب سا جہاں ہے، یہاں سب ڈسے ہوئے ہیں، کوئی دشمنی کا مارا، کوئی دوستی کا مارا۔ کئی بار رہ گئے تیرے عشق کی وجہ سے، تیرے ساتھ بھی خسارہ، تیرے بعد بھی خسارہ، تیرے ساتھ بیتے لمحے میری زندگی کا حاصل، تیرے بعد بھی کسی کو نہیں پیار سے پکارا۔ اگلے روز آفس میں آباد کی پیشی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں یاور صاحب آفس چلے آئے تھے اور انہیں بزنس سے متعلق بہت سی معاملات میں آباد کے پچھلے کچھ دنوں کی کارکردگی دیکھ کر قطعی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جلدی پر تیل کا کام ہادیہ کی شکایت نے کیا تھا، جو اس کی ہیلپر کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ کل ریسٹورانٹ میں آباد کو ایک قطعی اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جتنی وہ جلی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ شخص جو اس کے اولین پسند تھا، جس کا نام اس کے نام کے ساتھ منسوب تھا، وہ اسے کسی صورت شیئر نہیں کر سکتی تھی، خواہ معاملہ محض دوستی یا دل لگی کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ پھر آج کل پچھلے 2 ماہ سے جو رویہ اس کے ساتھ رکھ رہا تھا اسے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ آباد کا چھن جانا اس کے لیے موت کے مترادف تھا، کم از کم اس کے معاملے میں وہ بہت پوزیسو تھی۔ آباد یاور صاحب کے آفس میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سگار سلگاتے ہوئے انہوں نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آباد ایک نظر ہادیہ پر ڈالتے ہوئے قدرے ٹھٹک گیا۔ خیریت ہوں، خیریت ہی ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر لو۔ سنا ہے بزنس کو آج کل تمہاری مکمل توجہ نصیب نہیں ہو رہی۔ اب وہ باقاعدہ اسے گھور رہی تھی۔ آباد نظر چلا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا، جسٹ شٹ اپ۔ جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ ایسی کوئی بات نہیں تو مسٹر ہمدانی کے ساتھ اسلام آباد والی میٹنگ کیوں کینسل کی تم نے؟ جانتے تھے نا یہ میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے کتنی اہم تھی، کتنا بڑا کانٹریکٹ ملنے والا تھا اس کمپنی سے ہمیں۔ وہ برہم ہوا تھا۔ آباد سر جھکا گیا۔ سوری پاپا، دراصل اس وقت میں ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا۔ ضروری کام؟ کیا ضروری کام تھا؟ باپ سے جھوٹ بولتے ہو؟ خوب اچھی طرح جانتا ہوں میں تمہارے ضروری کاموں کو۔ 2 ٹکے کی لڑکیوں کے پیچھے سرے عام تماشا لگائے پھرتے ہو تم اپنا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آباد کا چہرہ سرخ تھا۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے۔ بکواس بند کرو۔ شرم نہیں آتی اپنے باپ کے سامنے اپنی نالائکیوں کا اعتراف کرتے ہوئے؟ یاد رکھو برخدا، بزنس کے تمام امور تمہارے ہاتھ میں دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تم اپنی بے پروائیوں سے اسے دیوالیہ کر دو۔ وہ سخت غصے کا شکار تھے۔ آباد ہادیہ کو خفگی سے گھورتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی ہوگی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، یہ یاد رکھنا۔ اب جا سکتے ہو تم۔ اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کرنے کے بعد انہوں نے رخ پھیر لیا تھا۔ آباد سامنے پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتا اس کے شاندار آفس سے نکل آیا تھا۔ ہادیہ اس کی طرف سے اس کا دل بے حد برا تھا۔ اس وقت بنا کسی
تیاری کے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت اس کی گاڑی شاہزر کے گیٹ کے سامنے رکی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے جانے کے خیالات میں کھویا دکھائی دے رہا تھا۔ عباد کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا تھا، جبکہ عباد نے وہیں کھڑے ہو کر گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا گھر سے باہر آیا تھا۔ عباد سے گلے ملتے اس نے اسے بہت زور سے بھیجا تھا۔ بڑی لمبی عمر ہے تیری، ابھی میں تجھے یاد کر رہا تھا، تو شیطان کی طرح حاضر ہو گیا۔ بس دیکھ لے سیانے، ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ دل کو دل سے رہا ہوتی ہے۔ جو اپن اس نے بھی خوشی جوش دکھایا تھا۔ شاہزر چلایا، کیا کر رہے ہو؟ ہڈی پسلی ایک کرنی ہے کیا؟ نہیں، تجھے دکھا رہا ہوں، میرے بازوؤں میں آج بھی تجھ سے زیادہ طاقت ہے، یہ تو ہے۔ چلو پر ٹیرس پر چلتے ہیں۔ نہیں یار، آج کوئی ٹیرس، کوئی ہال، کوئی ڈائننگ روم نہیں، بس آج یہیں بیٹھتے ہیں باہر سیڑھیوں پر۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ لوگ موالی سمجھیں گے، سو واٹ، سمجھتے رہیں جو سمجھتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چل بیٹھ۔ زبردستی شاہزر کا ہاتھ کھینچ کر وہ گھر سے باہر کی سیڑھیوں سے پر ٹک گیا تھا۔ کبھی کبھی دولت کی اس مصنوعی دنیا سے نکلنے کو دل چاہتا ہے شاہ، دم گھٹتا ہے میرا اس سوسائٹی سے، شدت سے دل چاہتا ہے کہ میں بھی زندگی کی تلخیوں کو بہت قریب سے محسوس کروں، گھر کے کچے آنگن میں اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ چرپائی سے چرپائی میں لگا کر سوؤں، تاکہ اگر میں رات میں کسی وجہ سے میری آنکھ کھل بھی جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میری ماں، میرے باپ میرے ساتھ تھے، میری ذرا سی کھانسی پر ان کی نیند ٹوٹ جائے، یوں تنہا قبر کے مانند بند کمروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مروں، میرے اپنے میری اذیت، میری تکلیف سے بے خبر نہ رہے۔ میں سچ میں اکتا گیا ہوں شاہ، اس لگی بندی زندگی سے، جہاں صرف 2 سے 4 اور 4 سے 8 کرنے کی فکر زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں اس فکر کو عذاب سے اتار پھینکنا چاہتا ہوں۔ وہ دل برداشتہ دکھائی دیتا تھا۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ عباد، تم ٹھیک ہو نا؟ پتہ نہیں یار، بس آج چل کہیں کسی سستے سے ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے، بنا گاڑی کے پیدل چلتے ہوئے بارش میں بھیگیں گے، اور جب بیمار پڑ جائیں گے تو کسی معمولی فیس والے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی باری کے انتظار میں گھنٹوں خوار ہونے کے بعد دعا لے کر آئیں گے۔ پلیز عباد، تم چلنا شاہ، آج زندگی کو اس کے حقیقی رنگوں میں دیکھ کر آتے ہیں، جیسے وہ فرت عباس شاہ کہتے ہیں، کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں، جس طرح مرگے جواں پر کہیں دیہاتوں میں بوڑھیاں روتے ہوئے بیان کیا کرتی ہیں، جس طرح ایک شاہ پوش پرندے کے کہیں گرنے سے ڈار زمینوں پر اتر آتے ہیں، چیختے، شور مچاتے، کڑلاتے، اپنے محرم رویوں کی المناکی پر، اپنی تنہائی کے ویرانیوں میں چھپ کر رونا، اجنیت کی گٹا ٹوٹ اندھیروں میں کہیں شہر سے دور سیاہ غاروں میں چھپ کر رونا، ایک نئے دکھ میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی ہی ذات کے گنجل میں الجھ کر رونا، اپنے گمراہ مقاصد سے وفا ٹھیک نہیں۔ ہم پرندے ہیں نہ معقول ہوائیں، پھر بھی کسی روز کسی دکھ پر اکٹھے روئیں۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں ٹہ ٹہ کر بولتا وہ اس کی جان پر بنا گیا تھا۔ عباد، تو کچھ بتائے گا تو لگاؤں گا ایک۔ عباد، تو کچھ بتائے گا کہ لگاؤں ایک؟ کیا بتاؤں؟ سب کچھ۔ کیوں اتنا اداس ہو رہا ہے؟ کیوں بنا بتائے یوں اچانک گاڑی پر آیا ہے؟ بس دل چاہ رہا تھا گھر سے فرار کو تیری طرف دوڑ لگا دی، تجھے اچھا نہیں لگا؟ ایسی بات نہیں، خیر وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہلکی ہلکی بارش میں بھیگتے دونوں موسم سے قطعی بے نیاز دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں الحمدللہ، بس یہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کا سیل بج تھا۔ ہادیہ کے مس کالز اور ایس ایم ایس آ رہے تھے، مگر اس نے بنا کوئی رسپانس دیے سیل آف کر دیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے اب دل کو؟ راہ راست پر آ گیا ہے یار۔ تو نے کہا تھا نا محبت شرک سے پاک ہے، اور محبت کے اصل مفہوم کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی طلب اور محبت میں وحدانیت ہو۔ یہ محبت چاہے خدا سے ہو یا اس کے بندوں سے، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے شاہ، میں نے جان لیا ہے میں سائقہ احمد کو کھو کر ہادیہ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں، مگر کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا، جبکہ سائقہ کے ساتھ اس کی محبت پا کر میں صرف ایک ہادیہ تو کیا ہزاروں ایسے ہادیات کو ٹھکرا سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، شاید میرے لیے اتنا آسان نہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا میں سائقہ احمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اپنی بے قولی کی اصل وجہ اس نے بیان کر دی۔ شاہزر ایک نظر اوپر برستے آسمان کو دیکھتا اداسی سے مسکرا دیا۔ چلو خدا کا شکر ہے محبت کی یہ کشتی کسی کنارے تو لگی، مجھے اپنی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، میں بھی انوشا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے پھر سے گنوا دینے کا تصور نہیں کر سکتا، مگر
مجھے لگتا ہے جیسے اس کے اور میرے درمیان ایک سمندر ہے، حائل ہے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں سمندر کو عبور کر سکوں۔ میں انوشا کی خود ساختہ نفرت سہ سکتا ہوں، مگر بریرہ کو اپنی وجہ سے مزید کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ اس بار آباد کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بہت سیدھی سادی زندگی کو ہم نے خود ہی بہت الجھا لیا ہے شاہ، ساری عمر ان جمیلوں میں بسر نہیں ہو سکتی۔ تمہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک ہی شخص کی دو بیٹیوں میں سے ایک کو ان کے تمام تر آنسوؤں اور دکھوں کے ساتھ چھوڑنا پڑے گا، مگر بتاؤ کسے چھوڑنے کا حوصلہ کرو گی تم؟ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے بات، مشکل خود بنا رکھی ہے تم نے۔ آج سب کچھ کلیئر ہو جانے دو، مکمل ایمانداری سے اپنے اندر جھانک کر دیکھو، وہاں تاک دل ہے جس کے نام کا دیا جل رہا ہے، کس کی طلب دل کی سلطنت پر سر پٹک رہی ہے پتہ نہیں۔ چلو بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں شاہزر، بہت ہو گیا فرار، اب اور نہیں۔ آج یہ کشتی بھی کسی ایک ساحل کے کنارے لگ کر رہے گی۔ پلیز بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نہیں جانتا یار، مجھے اتنا پتا ہے میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹا تمہیں عدالت سے مل جائے گا، پھر جلد سے جلد یہاں سے سب کچھ سمیٹ انگلینڈ چلنے کی تیاری کر بریرہ بھابھی کے پاس۔ نہیں یار، میں انوشا کو مزید دکھ نہیں دے سکتا، نہ ہی اسے بے یار و مددگار تنہا چھوڑ سکتا ہوں زاور کے ساتھ۔ یہ بعد وہ اب میری ذمہ داری ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے میں شادی کر لیتا ہوں، اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہوں۔ تم جب چاہو میرے پاس آ کر اسے مل لیا کرنا۔ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاہزر نے اس بار مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر زور کا مکہ رسید کیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، بیمار پڑ جاؤں گا میں۔ کوئی پرواہ نہیں، آج یہاں سے تم میری طرح کوئی فیصلہ کر کے اٹھو گے، یہ یاد رکھو۔ کوئی مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ وقت تو دیکھو، 3 سال بہت ہوتے ہیں اسٹوپٹ، اب تمہاری مزید آوارگی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ ویسے بھی وقت لے کر سوچتے رہے تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ بس فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ایک لمحے میں ہوتا ہے۔ اٹس اوکے، میں بری کو چھوڑ دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ گڈ۔ اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہزر کے چہرے پر اب سنجیدگی سی۔ کاش وہ میرے کزن اور بچپن کی دوست نہ ہوتی، کاش میرا اس سے نکاح نہ ہوا ہوتا آباد، کاش میری ماما نہ مرتی، کاش میں اسے ہمیشہ کے لیے ماں بننے کے حق سے محروم نہ کیا ہوتا۔ یہ سب نہ ہوتا تو کیا تم اسے آسانی سے چھوڑ سکتے؟ ہاں۔ رخ پھیرے اعتراف کرتے اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ آباد گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تو نے دامن میں سمیٹے ہیں زمانے کتنے، اے محبت تجھے انسان سے فانی کم ہے، بس اب خوش ہونا۔ اس کے شعر پر نثار ہونے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ آباد رخ پھیر گیا۔ تو بریرہ بھابھی سے تمہیں صرف ہمدردی ہے کیونکہ تم نے ان کا نقصان کیا ہے، اس لیے انہیں چھوڑتے ہوئے تمہیں دکھ ہو رہا ہے نا؟ پتہ نہیں یار، وہ بہت اچھی ہے، بہترین دوست ہے۔ شادی سے پہلے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ انوشا رحمان کی زندگی میں آنے سے پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس شادی کے بعد کبھی اس سے علیحدگی کا یوں سوچ بھی سکوں گا، مگر میں خود بھی نہیں جانتا زندگی نے میرے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کیوں کیا ہے۔ ایک لڑکی جس نے میرے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہا، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی ہے خوش رہنے کی اور خود کو سمجھانے کی، بریرہ رحمان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی، مگر میں خوش نہیں رہ پا رہا۔ میں نہ اپنے ساتھ انصاف کر پا رہا ہوں، نہ اس کے ساتھ۔ پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا بعد جس میں اس سے کوئی خوشی ہی نہ دے سکوں، جس کا دوسری طرف وہ لڑکی میرے تصور سے بھی نفرت ہے، اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے، جب اس لڑکی کے بطن سے جنم لینے والے بچے کو میں نے باپ کے لیے ترستے دیکھا تھا، میرے اندر سے کیسی ہوک اٹھی تھی۔ کیا قصور ہے اس معصوم بچے کا؟ اسے دنیا کی ٹھوکریں ملی، گمنامی کی شرمناک زندگی ملے، میں بیتے لمحات کو واپس لانے پر قادر نہیں، مگر بگڑے ہوئے حالات کو درست تو کر سکتا ہوں نا۔ اور یہ فیصلہ مجھ سے کسی نے نہیں کروایا آباد، بس اس ننھے سے معصوم بچے نے کروایا ہے جو میرا کل ہے۔ وہ شکستہ دکھائی دے رہا تھا۔ آباد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر دھر دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے تم انوشا رحمان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کرو گے؟ پتہ نہیں، سچ پوچھو تو مجھے اب اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ رشتے جو میری زندگی کا سرمایہ تھے چھن گئے آباد، منو مٹی اوڑھ کر سو گئے زمین میں۔ اب کیا فرق پڑتا ہے میں کیسے رہتا ہوں، کون میری خوشیوں کے نظارے دیکھنے والا ہے، کون دعا کرنے والا ہے میری مسکراہٹوں کے لیے؟ یہاں اب کسی کو میرے آنسوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے یار۔ شب کی تنہائیوں میں چھپ کر روؤں یا دن کے اجالوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کسی کو۔ کیا مجھے بھی نہیں؟
اس کے دل برداشتہ ہونے پر وہ بھی دکھی ہوا تھا۔ تبھی شاہزر نے اسے مسکرا کر دیکھنے کے بعد سینے سے لگا لی۔ تو میری جہان ہے آباد، میرا سایہ، بھلا تجھے کیوں فرق نہیں پڑے گا میرا؟ یہ ہوئی نا بات، چل اب بارش انجوائے کرتے چلو۔ اپنی ہر الجھن آباد سے شیئر کرنے کے بعد وہ وہی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اگلے 3 روز ان تینوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اکٹھے ہی بسر کیے۔ 3 روز کے بعد آباد کراچی چلا آیا، جبکہ شاہزر نے انگلینڈ کے لیے سیٹ بک کروا لی۔ اس نے پہلی بار بریرہ کو اپنی آمد سے متعلق باخبر نہیں کیا تھا۔ وہ گھر سے باہر تھی جب وہ برستی بارش میں اس کے گھر تک پہنچا تھا۔ ساحل اور اسنان سائلہ بیگم کو چھوڑ کر پیرس سیٹل ہو گئے تھے، لہٰذا بریرہ کے ساتھ وہ آج کل اکیلی تنہائیوں کے عذاب اٹھا رہی تھی۔ شاہزر کو اچانک وہاں دیکھ کر انہیں بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک حال میں آتش دان کے پاس بیٹھا ان سے جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ بریرہ کے گھر واپسی بہت لیٹ ہوئی تھی، مگر وہ بہت پھر سے تھکن کے باوجود اس کا انتظار کرتا رہا۔ بریرہ کو گمان نہیں تھا کہ وہاں واپسی پر یوں اچانک اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھے گی۔ وہ تھکن سے چور گھر واپس لوٹی تھی، مگر پھر بھی شاہزر کو مقابل دیکھ کر وہ تھکن بھول گئی۔ شاہ تم یہاں آؤ میرے خدا، اتنا بڑا سرپرائز! بلکہ چپک چپک کر اسے دیکھتی وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ تبھی وہ مسکرا دیا۔ کیا بنا اطلاع کیے میں یہاں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ جب چاہو آ سکتے ہو، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کاش مجھے یہاں پتا ہوتا تم آئے ہو تو میں کہیں نہ جاتی۔ اٹس اوکے یار، واپس تو ہو گئی نا، بس کافی ہے۔ سائلہ بیگم اٹھ گئی تھی کہ داماد کے سامنے شرمندہ ہونے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ بریرہ ان کے اٹھنے کے بعد شاہزر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا شاہ، مجھے یقین تھا شاہ تم آؤ گے، اور ضرور آؤ گے۔ تمہیں لوٹ کر آنا ہی تھا، کیونکہ جو پیار تمہیں بریرہ رحمان سے دے سکتی ہے وہ دنیا کی کوئی اور لڑکی نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت کی اس اتنی بڑی کائنات میں صرف تم میرے لیے بنے ہو شاہ، صرف تم۔ یہ دیکھو، میں نے 2 ہفتے پہلے تمہارے لیے کتنی پیاری جیکٹ خریدی ہے، ایک دم شہزادے لگو گے پہن کر۔ اور یہ گھڑی دیکھو، صرف اور صرف تمہارے لیے 1 ماہ پہلے خریدی تھی۔ پہلے سوچا تمہیں پارسل کروا دوں، مگر پھر خیال آیا کہ نہیں، جب تم یہاں آؤ گے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے دوں گی۔ اچھی ہے نا؟ ہاں تھینکس، تم بیٹھو یہاں، میں بس ابھی آئی۔ وہ خوشی سے بے حال تھی۔ شاہزر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے 25 منٹ میں دوبارہ اس کے مقابل آئی تو وہ ٹھٹک گیا۔ بلیک شیفون کی ساڑی میں لائٹ میک اپ اور لائٹ سی جویلری کے ساتھ وہ بے حد دیدہ زیب دکھائی دیتی تھی۔ چوڑیوں سے بڑی کلائیاں اور ترچھے ہوئے سلکی بالوں میں گندی ہلکی سی چٹیاں اسے ایک انوکھا سا روپ دے رہی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ دیکھو، تمہیں عورت اسی روپ میں اچھی لگتی ہے نا شاہ؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آئندہ اسی طرح ہی رہوں گی۔ خوش اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ قربان ہو جانے کو تیار تھی۔ شاہزر نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑوا لیے۔ تمہیں پتہ ہے بریرہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بہت دیر بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ وہ حیران سی اسے دیکھتے رہی۔ کیوں؟ وہ اس کی آواز جیسے کنویں سے آئی تھی۔ وہ بے ساختہ رخ پھیر گیا۔ تمہیں طلاق دینے، بہت آسانی سے کہہ دیا تھا اس نے، مگر بریرہ کو لگا اس کی ہستی کی دیوار ہل گئی ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک بار پھر سے کہو۔ وہ جانتا تھا اسے شوق لگے گا، مگر پھر بھی دل مضبوط کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا، بار بار نہیں کہہ سکتا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا شاہ؟ کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا بریرہ۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں، مگر اتنے دن مسلسل سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ تم چاہتی ہو کہ صرف تمہارا ہو کر ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی انوشا رحمان کو اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ تم اچھی لڑکی ہو بریرہ، دنیا کے سب سے بہترین لڑکی۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، بریرہ کے جاندار تماچے نے اسے خاموش کرا دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شاہزر افندی پل میں لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ وہ غضبناک ہوئی تھی۔ دنیا کی بہترین لڑکی ہوتی تو تم مجھے یوں 2 کوڑی کا کرتے، کسی اور کو مجھ پر ترجیح دیتے؟ تم بریرہ رحمان درخت سے گرے زرد پتوں سے بھی ہلکی ہے، کیچڑ ہے کیچڑ، تبھی تم اپنا دامن بچا لینا چاہتے ہو۔ کیا رہنے دیا تم نے میرے پاس؟ میری دنیا کی اس اچھی لڑکی کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ بولتے بولتے اچانک اس کا لہجہ بھر آیا تھا۔ کیا مانگا تھا میں نے تم سے؟ ہیرے جواہرات، تاج محل، ڈالر؟ بتاؤ کیا مانگا تم سے؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا، تو صرف تمہیں مانگا، تمہاری چاہ مانگی۔ کتنی بڑی کائنات ہے میرے رب کی، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں مردوں سے بھری، ایک سے بڑھ کر ایک مرد انوشا رحمان جسے چاہے پا سکتی ہے، جس کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہے۔ مگر بریرہ رحمان کو ان سینکڑوں، کروڑوں، ہزاروں مردوں میں صرف ایک شاہزر چاہیے، صرف شاہزر۔ پلکوں سے ٹوٹ کر آنسو اس کی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ شاہزر نے لب بھینچ لیا۔
تم انوشا رحمان کو اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس پر مرتے ہو، مگر بریرہ رحمان تمہاری زندگی میں کوئی وقت نہیں رکھتی، اسی لیے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ وہ زخمی ہوئی تھی۔ شاہزر نے چپ چاپ رخ پھیر لیا۔ تم بھی اس ظالم خودغرض دنیا کے عام سے مرد نکلے شاہزر، دھوکے باز، مطلبی، ہوس پرست۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، تم مرد اعتبار اور وفا کے قابل نہیں ہو، صرف نفرت کے قابل ہو۔ تم صرف نفرت کے، ہر کام، ہر منزل پر صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہو۔ دوسرا کوئی جان سے چلا جائے تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ٹوٹی تھی اور ٹوٹ کر بکھرنے والوں میں ہر چیز شور مچاتی ہے، لہٰذا وہ بھی چلا رہی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اسی لمحے۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شاہزر کے بازو کو گرفت میں لے کر اسے کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے، وہ پاگل ہی تو ہوئی تھی۔ سائلہ بیگم شور سن کر وہاں آئی تھی، مگر روتی ہوئی چلاتی ہوئی بریرہ رحمان نے انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا۔ شاہزر نے احتجاج نہیں کیا۔ برستی بارش میں بریرہ رحمان کے ہاتھوں وہ سڑک پر آیا تھا، مگر پھر بھی اس کے دکھ پر تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کب سے اسے یوں توڑنا چاہتا تھا۔ بریرہ رحمان نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے بعد وہاں دہلیز پر بیٹھ کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ سائلہ بیگم کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بری، کیا ہوا میری جان؟ کیا کہا ہے شاہ نے تجھ سے؟ لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جواباً وہ مزید بلک بلک کر رو پڑی۔ کہا جاتا ہے ماما، بیٹی ماں کا نصیب چراتی ہے۔ میرے نصیب پر بھی آپ کے نصیب کا سایہ پڑ گیا۔ آپ نے صدف رحمان سے سید کمال کو چھینا تھا، اس کی بیٹی نے مجھ سے میرے شاہزر کو چھین لیا ماما۔ حساب برابر کر دیا اس نے۔ وہ زندگی میں کبھی یوں بلک بلک کر نہیں روئی تھی۔ سائلہ بیگم کا وجود جیسے ساکت ہوا تھا۔ وقت نے کیسا جمع کر تماچا لگایا تھا ان کے چہرے پر۔ 30 سال پہلے کس عورت کا بسا بسایا گھر اجاڑ کر اس کے شوہر کو اپنی جاگیر بناتے ہوئے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس عمل کا رد عمل بھی ہوگا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا جب سیل فون کی مسلسل بجتی ٹون، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، جو اس نے صرف سائیکا کے نمبر پر سیٹ کر رکھی تھی، نے اس کی نیند کا گلا گھونٹ دیا۔ کراچی واپسی کے بعد گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں قید ہو گیا تھا۔ تھکن اس قدر تھی کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ کھلی تو اور اسکرین پر سائیکا احمد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے غنودگی کے باوجود فوراً سے بیشتر کال پک کر لی تھی۔ سائیکا احمد کی ناراضگی کسی طور گوارا نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم بند کرو، میں ابھی کال کرتا ہوں تمہیں۔ عادت کے عین مطابق اس نے کال کاٹ کر فوراً اس کا نمبر پریس کر دیا تھا۔ دوسری طرف سائیکا نے تیسری بیل پر کال ریسیو کی تھی۔ اب بولو، خیریت؟ کیا میں خیریت کے علاوہ تمہیں کال نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ آدھی رات کو بھی کرو تو پہلی بیل پر ہی اٹھاؤں گا۔ بس رہنے دو، 3 دن سے خبر نہیں لی کہ زندہ ہوں یا مر گئی۔ بڑے آئے، آدھی رات کو پہلی بیل پر کال اٹھاؤں گا۔ وہ اس کی خفگی برے انداز پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ عزیز جان آنسا، میں نے پچھلے 3 روز میں سینکڑوں SMS کیے ہیں، تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں چونکہ یہاں نہیں تھا، شاہزر کے ساتھ تھا، اسی لیے کال نہیں کر سکا۔ خیر کیسی ہو، ٹھیک ہو نا تم؟ ابھی تو گھر پر ہوں، تھوڑی دیر میں دوست کی طرف جاؤں گا۔ کیوں خیریت؟ ہاں وہ اصل میں آج میں آفس نہیں گئی۔ کل رات یہاں ہمارے علاقے میں بہت تیز دیر تک طوفانی بارش ہوئی ہے۔ تم جو بڑا کمرہ تھا نا، اس کی چھت گر گئی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم اس وقت چھوٹے کمرے میں چائے پی رہے تھے۔ سامان البتہ سارا برباد ہو گیا ہے، اوپر سے سارا گھر تالاب کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ آیان بھائی شہر میں نہیں ہے اور سامان بھائی کا تو تم جانتے ہو معذور ہیں، زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹے دونوں بہت چھوٹے ہیں، ایسے میں آپا اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم فری ہو تو پلیز آ جاؤ زین، میرے ساتھ مل کر جو تھوڑا بہت سامان جو بچ گیا ہے وہ باہر نکلوا دو۔ کیسی عجیب درخواست و فرمائش تھی اس کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر فوراً فیصلہ کیا، اوکے میں ابھی پہنچ رہا ہوں، تم فضول میں کسی بھی چیز کو مت چھیڑنا، سمجھی؟ جی سمجھ گئی۔ وہ اس کا مان تھا، سکھ اور دکھ کے ہر موسم کا ساتھی تھا، پھر کیسے نثار نہ ہوتی وہ اس پر۔ آباد نے کال ڈراپ کرنے کے بعد کراچی میں ہی مقیم اپنے ایک دوست کا نمبر ملا ہے اور اسے فوری ایک گھر ہائر کرنے کی ہدایت کرنے کے بعد تنگ و تاریک وہ سیدھا گلیوں کی طرف چل آیا تھا کہ جہاں رہنے والی ایک لڑکی اسے زندگی سے پیاری تھی۔ بریرہ رحمان کو علیحدہ راستوں کا مزدہ سنانے کے بعد شاہزر افندی ایک رات کے لیے بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ منہ پر بریرہ رحمان کو جدائی کا فیصلہ سناتا، لہٰذا اسی رات پاکستان واپسی کے بعد اس نے پہلے سے تیار شدہ طلاق کے پیپرز
سائن کرنے کے بعد اگلے ہی روز انہیں بریرہ رحمان کو روانہ کر دیا۔ یہ عمل کٹھن تھا، جسم سے لہو نچوڑ لینے والا تھا، مگر آج نہیں تو کل یہ قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ مسلسل ذہنی تکان اور اذیت کے سمندر میں ہچکولے لیتی اپنی ذات کی کشتی کو کسی ایک کنارے تو لگانا ہی تھا۔ بریرہ رحمان سے اپنے راستے جدا کرنے کے بعد پورے 3 دن اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ 3 روز کے بعد بالآخر گوری اصرار مداخلت پر اسے کمرہ چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا۔ گھر کے ملازمین کی زبانی گوری اس کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ اب بھی اس نے فریش ہونے کے بعد زبردستی اسے کھانا کھلا کر جمال صاحب اور نصرت آپا کے پاس بھیجا تھا کہ وہ ان کے سامنے انوشا کے لیے اپنا پرپوزل پیش کر سکے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر صرف اس کی ضد اور اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش اسے پھر سے انوشا رحمان کے گھر کی دہلیز پر لے آئی تھی۔ کیس پچھلے 1 گھنٹے سے کسی بت کی طرح ساکت وہ اس کے بیڈ سائڈ پر بیٹھی اسے گہری نیند میں مدہوش دیکھتے جا رہی تھی۔ اب جو سامل کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ اسے پکارے بغیر نہ رہ سکی۔ سامل شاہ نے اس کی پکار پر فوراً پلکیں کھولی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، کوئی اتنی گہری نیند بھی سوتا ہے کیس؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ تم یہاں؟ ہاں، مجبور تھی، گاؤں میں کسی کی ہمت نہیں تھی تڑپتے ہوئے سامل شاہ کو بڑے چودھری کی حویلی کے پچھواڑے سے اٹھا لانے کی، اسی لیے مجھے تم پر احسان کرنا پڑا، ورنہ تم تو جانتے ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ سامل اس بار خاموش رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پھر سے پلکیں موند لی تھی۔ کیا شکریہ ادا نہیں کرو گے میرا؟ نہیں، یہی امید تھی تم سے۔ تم بھی سوچتے ہو کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی جبکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، ہے نا؟ سامل پھر خاموش رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے مائی ڈیئر کیس، پھر کیسے اور کسی کی گولی سے مرنے دے سکتی تھی تمہیں؟ ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، نہیں تو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کی خفگی پر وہ ہنسی تھی۔ پہلے خود سے اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ، پھر مجھے بھی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دینا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے تنگ کر رہی ہے، تبھی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ دیکھ لیا نا کیس، جتنا بھی اکڑ کر چل لو زمین کی، خدا کی زمین پر اس خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سینکڑوں مربع میل زمین، بینکوں میں رکھی دولت کے انبار، اگر آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے لوگ، کیا یہ خدا کی گرفت سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سب تو خود دھوکہ ہے کیس، جس میں ہم انسانوں نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے۔ پلیز نکل آؤ اس دھوکے سے، کچھ نہیں رکھا ہے اس خدائی میں۔ پلیز تم چپ کرو گی انزلہ، یا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں؟ غلط وقت پر اس کی مداخلت نے اسے وہم برہم کر دیا تھا۔ انزلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ میری ضد ہے ڈیئر کیس کہ تمہیں بندے کا پتر بنا کر ہی دم لوں گی۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ نہیں، اپنے رب پر یقین ہے۔ خیر ایک خوشخبری سن لو، میں گاؤں سے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ جانے کیوں؟ وہ اس کی تکلیف سے بے خبر ہو گئی تھی، تبھی مسلسل بول رہی تھی۔ سامل شاہ نے ایک مرتبہ پھر اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس پل نرس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے مسٹر شاہ؟ خاصا میجر آپریشن تھا آپ کا، جانے کس کی دوائیں کام آ گئی آپ کے؟ اسے چیک کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ اب خاموش تھا۔ لگتا ہے پھر سے غنودگی طاری ہو گئی ہے ان پر، شاید رات تک صحیح ہوش میں آ جائیں۔ نرس نے اسے بتایا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں بہزاد وہاں چلا آیا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں مس انزلہ؟ گھر نہیں گئی؟ نہیں، ابھی گھر سے ہی آئی ہوں۔ پہلے سے بہتر طبیعت ہے ان کی؟ اچھی بات ہے، میرا خیال ہے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہاں سے چلنا چاہیے آپ کو۔ ہاں، مگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ مت بھولیں آپ ایک پرائی لڑکی ہیں۔ ویسے بھی دادی اماں ادھر ہماری حویلی میں ہیں، بابا کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بھی ساتھ لے آؤں۔ خیریت؟ بہزاد کی اطلاع پر وہ چونکی تھی جب وہ رخ پھیر کر سامل شاہ کو دیکھتے ہوئے، جی ہاں خیریت ہے، میں 1-2 ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں، آپ چلنے کی تیاری کیجیے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں سامل کی بڑی پھپھو وہاں آ گئی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے اس کے حال میں تنہا چھوڑ کر جانے کو قطعی دل نہیں مان رہا تھا۔ اگلے 30 منٹ میں بہزاد کے ہمراہ اس کی گاڑی میں گاؤں مراد شاہ کا سفر طے کرتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں حویلی میں دادی اماں اس کی تقدیر کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ ہادیہ کے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بیگم کے ہمراہ پاکستان چلے آئے تھے، جس پر ہادیہ کے ساتھ ساتھ یاور صاحب بھی بے حد خوش تھے۔ آباد البتہ ان کی آمد سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کراچی میں نہیں تھا، شاہزر کے پاس اسلام آباد چلا آیا تھا۔ واپسی پر بھی اس کے گھر کی کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ گھر سے نکلا تھا اور اسی روز شام میں یاور صاحب اپنی بیگم کے ساتھ باقر صاحب کے ساتھ
طرف چلے آئے تھے تاہم ان کی مزاج پرسی کر سکیں۔ مدت کے بعد محفل جمی تھی، دونوں بھائی یوں فرصت سے اکٹھے بیٹھے تو باتوں باتوں میں مسز باقر نے ہادیہ کی شادی کا موضوع چھیڑ دیا تو باقر صاحب کہہ اٹھے، یاور بھائی، میں ہادیہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اکلوتی بیٹی ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خدارا غلط مت سمجھیے گا، مگر میں اب جلد از جلد اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہنا یار، میں تو خود شام سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہوں، بس تیری طرف سے ہی سستی ہو رہی تھی۔ بول کب آؤں بیٹی کی بارات لے کر؟ جب آپ کا جی چاہے۔ وہ خوش ہو گئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو بارات تیرے گھر کی دہلیز پر ہوگی۔ خوش بنا بیوی اور بیٹے سے بات کیے انہوں نے پروگرام طے کر دیا تھا۔ مسز یاور کوئی اعتراض نہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ہادیہ کا چہرہ اندرونی خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ مسز باقر فوراً اٹھ کر مٹھائی لے آئی تھیں۔ کاش ہانیہ اور عباد بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے تو مزہ آ جاتا، سب کا منہ میٹھا کرواتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ جب باقر صاحب بولے، ہاں، بلکہ میرا خیال ہے آپ کو عباد بیٹے سے پوچھ کر ہی بات طے کرنی چاہیے تھی۔ ارے چھوڑو، عباد کو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں اس کا، وہ باپ نہیں ہے میرا جو برسوں سے طے بات کو فائنل کرتے ہوئے اس کی رضامندی پوچھوں۔ بس تم اپنی تیاری مکمل رکھو، انشاءاللہ میری طرف سے تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ خوش تھے، بے پناہ مسرور۔ مسز یاور انہیں پرسوچ نگاہوں سے دیکھتی آئندہ آنے والی دنوں کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ سرد رویہ، الجھا لہجہ، کھوئی آنکھیں، ٹھنڈا ہاتھ، بے رنگ چہرہ، بد اخلاق، دیکھو تم بن کون ہوں میں۔ وہ اپنے آفس سے اسپتال تک جیسے وہ پہنچا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ یہ کیسے آنسو تھے جو بہہ رہے تھے، ڈائریکٹ دل پر گرتے ہوئے اس کا سینہ فگار کر رہے تھے۔ یہ کیسی اذیت تھی جو اندر ہی اندر اسے مسمار کر رہی تھی۔ فقط چند گھنٹوں میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی اس کے لیے ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ بھلا وہ کیوں جا رہا تھا اسپتال؟ کیا امامہ حسن کی بے جان لاش اس کا عبرتناک انجام دیکھنے؟ کیا اس میں اتنی ہمت بچ سکتی تھی کہ وہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ سکے، اس کا سامنا کر سکے؟ تو پھر وہ کیوں جا رہا تھا جبکہ اسے مارنے والے بھی اس کے نام کی تصدیق کر چکے تھے؟ اس نے سوچ لیا تھا اسپتال سے جانے کے بعد وہ پہلی فرصت میں بنا جسمانی ریمانڈ کے بھی ان لڑکوں کو چھوڑے گا نہیں، خواہ اس کی ملازمت میں خطرے میں ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ قتل ہونے والی لڑکی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد سرد خانے میں رکھ دی گئی تھی۔ لڑکی کا چہرہ اور جسم تیزاب کے باعث مسخ شدہ ہو چکا تھا، اس کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ وہ ضبط کا پہاڑ بنا خاموشی سے لاش کا جائزہ لے رہا تھا۔ بے شک شناخت مشکل تھی، مگر جسم اس کی امامہ کا نہیں تھا۔ امامہ اتنی صحت مند نہیں تھی۔ بے تحاشا تشدد کے سبب یہ ممکن تھا کہ اس کا جسم پھول گیا ہو، مگر اس کے اندر دل کی جگہ کوئی چیز دھڑک دھڑک کر اسے یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ امامہ حسن نہیں تھی۔ تو پھر اس کی امامہ کہاں تھی؟ ہوائیں دل دکھاتی ہیں، سنو پاگل، کھڑے رہنے سے کیا حاصل؟ ہوا تو بس یہی ہوگا، ہوائیں دل دکھائیں گی، نگاہیں بھیگ جائیں گی۔ چلو اندر چلے آؤ۔ سنا ہے جو بھی مرضی سے چلا جائے کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ قرآن پاک کھلا ہوا اس کے سامنے رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس مقدس کتاب کے پاک اوراق پر گر رہے تھے۔ سورت رات کی بظاہر کتنی چھوٹی سی آیت تھی، مگر بہت گہرا مفہوم سمجھتے ہوئے اپنی نظر وہ مفہوم کیا تھا، دلوں کے چین کی کہانی کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے اس بظاہر چھوٹی سی آیت میں علم و حکمت کے کتنے خزانے پوشیدہ رکھے تھے۔ زندگی سے ہارے ہوئے وہ مایوس لوگ جنہیں اعلیٰ ڈگری ہولڈرز ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، جن کے دل بہترین ماہرین ڈاکٹرز کے علم میں لا علاج ہو چکے تھے۔ یہ آیت ان نکارہ دلوں کی شفا تھی، دعا تھی۔ بہت گہرے راز تھے اس آیت میں، سمندر کی تہوں سے زیادہ گہرے راز، جنہیں سمجھنے کے لیے بہت سمجھ کی ضرورت تھی۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور وہ رو رہی تھی اپنی لا علمی و غفلت پر، اپنی نادانی پر۔ اس کے نزدیک وہ کتاب صرف احترام سے بہت اونچی جگہ رکھ کر سجا دینے کے لیے تھی، یا پھر کبھی بے سکونی و بیقراری اور فرصت کے لمحات میں زور زور سے ہل کر وہ الفاظ دہرا لینے کی تھی۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکی تھی اس کتاب کا حق کیا ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں جو اللہ رب العزت نے اس پاک کتاب کو قیامت تک
इंसानों के लिए मुकम्मल करार दिया है। ज़िंदगी में वाकई कुछ बातों की समझ बहुत देर से आती है। पहले पारे से 13वें पारे तक के सफ़र में जैसे इसकी शख्सियत ही बदल गई थी। कैसे कैसे हालातों वाक़या से आगाही हो रही थी, क्या क्या अश्कार नहीं हुआ था इस पर। अब कोई इसे देखता तो शायद पहचान ही ना पाता कि वो गांव की वो गोरी है जो लड़ाई झगड़े में मर्दों को भी मात देती थी, जिससे महज तन कर चलना आता था, जो अपनी शादी से लेकर भाई की मौत तक की ज़िंदगी से बेजार, हालात से नाला, खुदा से शिकवे करती फिरती थी। इसकी आंखों में इस वक्त जो आंसू थे वो इन गुजरे दिनों की कोताहियों के आंसू थे, जो कंकर बनकर इसकी इस वक्त आंखों में चुभ रहे थे। वो रो रही थी। इसका दिल जैसे पहलू में कटते हुए कह रहा था, ए मेरे मालिक, मेरे माबूद हकीकी, ए वाहिदा उला शरीक, मेरी क्या औकात जो तेरी शान रहीम व करीमी से कोई शिकवा करूं। मैं तो तेरे टुकड़ों पर पड़ने वाली बेकारन हूँ। तू अता करे तो तेरा शुक्र अदा करूँगी, तू महरूम रखे तो सब्र करूँगी। मुझे मेरी कम फहमी, मेरी गफलत के लिए माफ़ कर दे मालिक। शैतान मद्दू से बचाकर अपनी पनाह के हिसार में ले ले। और इस दुआ के साथ सुकून की लहर जैसे इसके रको-पे में उतरी थी। शिजा अस्पताल से सीधा घर चलाया था। इसकी बेटी थी कि मामा के लिए रोती रोती सो गई थी, जबकि दिमाग की शरियानें जैसे फटने को तैयार थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ खा कर सो जाता। इसे लगा वो ज़िंदगी में कभी किसी औरत से वफा नहीं कर पाएगा। इस रात एक मरतबा फिर इमामा के लिए सोचते हुए और सुलगते हुए इसने बहुत ज़्यादा सिगरेट पी ली थी। इसका मोबाइल ताहाल ऑफ था। चौकीदार को भी इसने सख्ती से हिदायत दी थी, कोई भी मिलने वाला आए इससे मुतल्ला ना किया जाए। दिल इस वक्त जैसे सारी दुनिया से कट जाने की ख्वाहिश कर रहा था। वो कहाँ किस हाल में होगी, ये सवाल इसके अंदर आतिश फ़िशां बना हुआ था। एक के बाद एक सिगरेट ख़त्म हो रही थी और इसी के साथ सुलगते आंसुओं का लावा था जो गालों पर बह निकला था। काश मैं तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की सज़ा दे सकता इमामा हसन। काश। इसके निकाह के रोज़ वाली तस्वीर को हाथों में लिए इसने हसरत से सोचा था, और वहाँ तकदीर एक नई कहानी रकम करने जा रही थी। शुक्रिया अरसलान। इस वक्त अगर तुम मौका पर ना आते तो जाने मेरा क्या हाल होता। सड़क किनारे संगी बेंच पर निडाल बैठी वो कह रही थी, और अरसलान के लबों पर यूं चुप का कफल लगा था जैसे वो कुछ भी बोला तो इसके साथ चटक जाएगी। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो गए थे जब वो बोला, मुझे खबर नहीं थी कि तुम वहाँ हो या हो सकती हो। मुझे तुमसे ऐसी हमाकत की तवक्का भी नहीं थी। मैं तो महज अपना सामान लेने गया था। वहाँ इन लोगों से मेरा झगड़ा चल रहा था एक लड़की की वजह से, इसीलिए मैं मज़ीद वहाँ इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। मगर सामने जो मंजर मैंने देखा मेरा खून खौला दिया। काश वो दोनों कुत्ते मर जाते मेरे हाथों। वो अभी भी खोल रहा था। इमामा हसन ने इसकी दी हुई शाल ठीक करके कंधों के गिर्द लपेट ली थी। वो कुत्ते हैं तो तुम क्या हो अरसलान? जो काम वो करते हैं वही तो तुम करते हो। तुमने मुझसे कहा था तुम बेकसूर हो, तुम पर वो केस झूठा बना था, मगर हकीकत में तुम बेकसूर नहीं थे। तुम पर बना वो केस झूठा नहीं था, बस तुम मुझे फ़रेब देते रहे, मेरी मोहब्बत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर हिमाकतें करवाते रहे मुझसे। जाने दो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे बताओ तुम अब क्या चाहती हो? मेरे साथ चलोगी या इस एसपी के घर छोड़ आऊँ तुम्हें? वो मुस्तरब था, इसलिए इसकी बात काटते हुए उठ खड़ा हुआ। इमामा हसन की आंखों में फिर से चलने लगी। इस शख्स के घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है अरसलान, गिर गई हूँ मैं इसकी नज़रों में। तुम प्लीज़ किसी दारुल अमान में पहुँचा दो मुझे। खामोश हो जाओ। इस बार वो धाड़ा, और अगले कुछ ही लम्हों में वो इसके लिए टैक्सी रोक चुका था। इमामा ने इसके बाद फिर लब नहीं खोले थे। फ़िलहाल हम मेरी एक दोस्त के घर जा रहे हैं जहाँ मेरा क़याम है। मैं इससे कहूँगा तुम बाहर से पाकिस्तान आई हो, तुम भी यही कहना। वो इसे हिदायत दे रहा था। इमामा चुपचाप टैक्सी में बैठ के, एक बात पूछूं अरसलान? कुछ लम्हों की मुसाफत के बाद इसने लब खोले। तुम ज़रूरत के लिए कब तक मोहब्बत करते रहोगे? मैं अभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ इमामा, लिहाजा चुप रहो प्लीज़। वो इस्तराब का शिकार था। इमामा वजह जानती थी, तभी इसके जवाब पर रुख पे खिड़की की तरफ मुड़ गई। सर पुश्तगार से टिकाते ही कुछ मनाजिर फिर जहन की स्क्रीन पर रोशन हुए थे, और वो जैसे काम कर रह गई थी। क्या होता है इस वक्त अगर इसका रब इस पर करम ना करता? और वो वक्त जब इसके हौसले जवाब दे गए थे। इस वक्त अरसलान हैदर को रहमत बनाकर इस कत्लगाह की तरफ ना भेजता। करीब था कि आंखें भी झलक पड़ती। इसने जल्दी से पलकें मौंद ली। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी शजा हसन,
اپنی زندگی کے اس حادثے کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر جیسے اٹھانا بھول گیا تھا۔ انوشا گھر پر نہیں تھی۔ جمال صاحب کو بستر سے نکل کر دروازے تک آنے میں کئی منٹ لگے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ تم ہو؟ میں سمجھا کوئی شرارتی بچہ یوں ہی تنگ کر رہا ہوگا۔ آؤ اندر آؤ۔ دروازہ کھول کر شاہزر پر نگاہ ڈالتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے تھے۔ شاید بریرہ کے ہاتھوں اسی شاہزر کے لیے انوشا کو پہنچنے والی تکلیف وہ ابھی تک فراموش نہیں کر پائے تھے۔ شاہزر نادم سا ان کے خلوص پر اندر بڑھ آیا۔ نصرت بیگم لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہزر پر نگاہ پڑتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ شاید انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ ان کی تلاش میں یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ جھکا تھا۔ نصرت بیگم نے پریشان نگاہوں سے جمال صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آپ کیسی ہیں؟ مجھے بتایا بھی نہیں اور شہر چھوڑ دیا۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی اس نے گلہ کیا۔ جواب میں وہ بے بس سی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ بس مجبوری بن گئی تھی بیٹے۔ میں شرمندہ ہوں آنٹی۔ میں نہیں جانتا اس روز بریرہ نے انوشا سے کیا کہا، مگر اس روز جو بھی ہوا ہوگا میں اس کے لیے بہت اذیت ہے۔ مجھے اس کی بہت اذیت ہے۔ آپ نہیں جانتی میں اس روز کے بعد کتنا اپسٹ رہا ہوں۔ بہرحال میں نے بری کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت بڑی بات کو اس نے بہت روانی سے کہہ دیا تھا۔ نصرت بیگم ہکا بکا سی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں آنٹی۔ ہمارا اب ایک ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مگر کیوں؟ بریرہ اچھی لڑکی ہے۔ اگر انوشا کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو اسے درگزر کر دو۔ کیونکہ انوشا کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک پہاڑ اس نے گرایا تھا اور دوسرا نصرت بیگم نے گرا دیا تو وہ چکرا ہی تو گیا تھا۔ انوشا کی شادی؟ ہاں انوشا کی شادی۔ زاور کا اب بہت اچھا دوست ہے سرمد، انگلینڈ میں رہتا ہے۔ ابھی تک شادی نہیں کی اس نے۔ انوشا کے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اسی لیے مگر کیا ساری عمر گھر بٹھا کر تھوڑی ہی رکھنا تھا۔ اس بار نصرت بیگم کے لہجے میں لچک نہیں تھی۔ شاہزر کو لگا اس کا دل رک جائے گا۔ کیا انوشا اس سے شادی کی نہیں؟ کیا انوشا اس شادی سے خوش ہے؟ نہیں، مگر جلدی ہو جائے گی۔ زندگی بھر حالات سے سمجھوتا ہی تو کیا ہے اس نے، اب بھی کر لے گی۔ ہاں، اس کا مزید رکنے کا جیسے جواز ختم ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آنٹی میں انوشا کے لیے اپنا پرپوزل پیش کرنے آیا تھا۔ جانتی ہوں، مگر یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ میں اس کے لیے بریرہ رحمان کو طلاق دے چکا ہوں۔ بہت غلط کیا تم نے۔ اپنا اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بات ہی تو کرنے آیا ہوں آنٹی، اور غلط بھی کچھ نہیں کہا۔ میری اور انوشا کے بیچ اب تک جو ہوتا آیا ہے وہ غلط تھا آنٹی۔ اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش میں یہاں تک آیا ہوں۔ کیا غلط؟ آپ آئیے میرے ساتھ، سب بتاتا ہوں۔ سوری انکل، میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اس نے آر یا پار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جمال صاحب اور نصرت بیگم دونوں اس کا منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اگلے 2 منٹ کے بعد وہ علیحدہ کمرے میں نصرت بیگم کو بتا رہا تھا، انوشا کی بربادی کا ذمہ دار میں ہوں آنٹی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں نے کیا۔ میں نے عین نکاح کے وقت شافیہ کی بے وقوفی کا سبب زاور کو سمجھا، اس لیے انتقام کی آگ میں انوشا کا وجود جلا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آنٹی۔ ایک پل کا سکون میسر نہیں ہے مجھے۔ وہ بچہ جو میرا خون ہے، میں اسے مزید محرومیوں کا شکار نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے ساری کشتیاں چلا کر یہاں آیا، آپ کی دہلیز پر چلا آیا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے آنٹی، مجھے معاف کر دیں اور میری خوشیاں پانے میں میرا ساتھ دیں پلیز۔ شاہزر کا حال اس وقت کسی سوالی سے مختلف نہیں تھا۔ نصرت بیگم پتھرائی ہوئی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتی۔ بہت تماچے کھا لیے ہیں میں نے حالات کے، اب مزید کچھ مت کہیے گا آنٹی پلیز۔ وہ لڑکی صرف میرے لیے بنی ہے، اسے صرف میں خوش رکھ سکتا ہوں اور کوئی نہیں۔ وہ سوال کر رہا تھا اور نصرت بیگم کے دماغ میں اس کی صرف ایک ہی بات، انوشا کی بربادی کا ذمہ دار میں ہوں آنٹی۔ اس بات کے بعد اب کچھ بھی کہنے کی گنجائش رہی ہی نہیں تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا بہت سمجھداری سے کرنا تھا انہیں۔ سائیکل چرپائی پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے آ گیا تیرا ہیرو، آمنہ نے دستک سنتے ہی سرگوشی کی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سائمہ اندر کمرے میں پانی نکال رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ اس وقت۔ اس کے لیے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنا کتنا دشوار تھا۔ سوری، مجھے تھوڑی دیر ہوگی، وہ اصل میں باس نے ایک ضروری کام سے بھیج دیا تھا۔ میں نے ابھی ایک دوست سے بات کر لیا، گھر کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں جو ضروری سامان لینا ہے وہ لو، شام تک یہ گھر خالی کر دیں گے۔ لیکن زین، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چپ، دادی اماں نہ بنی رہا کرو ہر وقت میری۔
اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو پاس کھڑی آمنہ نے سائقہ کو مسکرا کر دیکھا، انگلیوں سے وکٹری کا نشانہ بنایا تھا۔ اگلے ہی پل عباد شرٹ کے بازو فولڈ کیے کمرے سے سامان نکال رہا تھا۔ سامان کو بخار تھا، لہٰذا آمنہ رشک بھری نگاہوں سے سائقہ کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں سامان کے پاس چلیے، کون آیا ہے؟ اسے پاتے ہی سامان نے آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ وہ چرپائی، سائقہ کے آفس سے کوئی صاحب آئے ہیں مدد کے لیے، شام تک کہتے ہیں شفٹنگ ہو جائے گی۔ ایان کا پتہ چلا کہاں گیا ہے؟ نہیں، شاید سائقہ کو پتہ ہو۔ تمہارا بخار کیسا ہے اب؟ پتہ نہیں، تم جاؤ اب اپنے گھر، سارے دن ادھر ہی گھسی رہتی ہو۔ کیوں نہ رہوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھسے رہنے سے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں، تمہارے سسرال والوں کو ہو سکتی ہے۔ باہر میں گئے ایسے سسرال والے، میرا سسرال یہی ہے بس۔ پاگل پن کا مظاہرہ مت کرو، کچھ نہیں دے سکتا میں تمہیں۔ مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں سوائے نام کے، سمجھے تم؟ سامان جانتا تھا وہ اس سے کبھی جیت نہیں سکے گا، تبھی خاموش ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی میں اپنی ماں کو منا کر ہی تم سے شادی کروں گی، بے فکر رہو تم، جل کر کہتی۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے کا سامان سمیٹنے لگی۔ سامان پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں لگ گیا، اور دوسرے کمرے میں سائمہ عباد کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب تو پریشان نہیں ہونا۔ سارا سامان نکال کر قدرے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ سائقہ سے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں اس نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں ساری لایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں یہ کام کسی سے پیسے دے کر بھی کروا سکتا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم کہو نا سائقہ، تو میں ساری دنیا چھوڑ کر آ جاؤں، صرف ایک لمحے میں ساری دنیا ترک کر کے تمہارے ہاتھ تھام سکتا ہوں۔ بہت بہادر بنا دیا ہے تمہاری محبت نے مجھے، سچ میں بہت شکریہ۔ اپنے پاس رکھو اپنا شکریہ، اور چلو ایک کپ چائے بناؤ، تب تک میں ذرا آنٹی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر چائے کا سامان تو پانی کی نظر ہو گیا۔ کتنی شرمندگی تھی اس وقت اس کے لہجے میں۔ کوئی بات نہیں، سادہ پانی تو پلا سکتی ہو نا، پھر آنٹی سے مل کر مارکیٹ چلتے ہیں، جو چیزیں چاہیے وہ لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ بنا سر اٹھائے وہ زیر بار ہوتی تھی۔ عباد ہلکی سی ایک چپٹ اس کے سر پر لگاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، تبھی سائمہ اس کے پاس آئی۔ بہت اچھا لڑکا ہے سائقہ، اگر یہ تمہاری پسند ہے تو یقیناً لاجواب ہے۔ کتنی اچھی لگی تھی اس وقت اسے سائمہ کے منہ سے عباد کی تعریف، یوں جیسے وہ بہت معتبر ہو گئی۔ سائمہ اب چرپائی پر بیٹھی پاؤں کے انگوٹھوں سے گیلی زمین کو کھرچ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کا سوچ رہی ہو سائمہ؟ نہیں تو پلیز ہمت رکھو، نہ اداس مت ہو، اللہ بہتر کرے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں تمہارا نام ہوگا۔ پتہ نہیں یار، میرا ایمان ہے ضرور ہوگا۔ اب جو تمہارے تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں وہ سمیٹ لو، میں زین کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤں۔ ٹھیک ہے لے آؤں۔ ایان کب تک آئے گا پکا نہیں پتا، مگر امکان ہے آج ہی آ جائے گا۔ میں پانی دے آؤں زین کو؟ اچانک یاد آنے پر وہ اٹھی، مگر تب تک عباد اس کے سر پر پہنچے گا۔ بہت بیوقوف لڑکی ہو تم، پانی نہیں پلا سکتی؟ چھوڑو سوری وری کو، مارکیٹ چلنا ہے کہ نہیں؟ بس چل رہی ہوں، چادر لے آؤں جلدی سے، کہہ کر وہ اندر کمرے میں گئی اور اگلے کچھ ہی منٹوں میں اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ دوست کی گاڑی مانگ کر لایا ہوں، بیچارہ انتظار کر رہا ہوگا۔ سائقہ کے بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ پریشان ہو، کیا ضرورت تھی گاڑی مانگ کر لانے کی؟ ہم رکشہ یا ٹیکسی سے بھی چلے جا سکتے تھے۔ مجھے رکشہ یا ٹیکسی کی عادت نہیں، ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دوست جان دیتے ہیں مجھ پر۔ تم آنٹی کا سناؤ، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک سب ٹھیک ہے، وہ جو کینسر کا کہا تھا نا ڈاکٹر عاطف نے، وہ سب غلط تھا الحمدللہ، امی کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، بس گھریلو حالات اور مسائل کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ چلو شکر ہے خدا کا، میں نے منیجر صاحب سے بات کی تھی، تمہارے لیے بہت خوش ہیں وہ تمہارے کام سے، اللہ نے چاہا تو اگلے ماہ سے ڈبل تنخواہ ہوگی تمہاری۔ کیا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ایک پل میں گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی وہ۔ عباد دیکھتا رہ گیا۔ سرپرائز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا عزیزت جان، وہ ابھی میں مما سے تمہاری شادی کے لیے بھی بات کرنے والا ہوں۔ آج کا دن خوشیوں بھرا تھا، اس کے گالوں پر سرخی۔ تم بہت اچھے ہو زین، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکی، تم آسمان ہو اور میں زمین، پھر بھی تمہارا مجھ سے اتنا پیار سمجھ میں نہیں آتا، کن الفاظ میں تعریف کروں تمہاری؟ جن الفاظ میں بھی کرو گی مجھے تو اچھا ہی لگے گا۔ وہ مسکرایا تو سائقہ دیکھتی رہ گئی۔ کون کہتا ہے زین کے محبت کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ کون کہتا ہے موجودہ وقت کی لڑکیوں میں قسمت میں وفا نہیں ہے؟ دیکھو میرے ہاتھوں میں خوشیوں اور راحت کے کتنے پھول ہیں، دیکھو میں کتنی سرخرو ہوں ایک انسان کی محبت میں۔ اب مجھے اپنے رب سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شکریہ، اللہ نے چاہا تو بہت جلد تمہارے ہر خواب کی تعبیر دوں گا تمہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سرپرائز بھی۔
مہارت سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں سائیکا کا دل چاہا وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس روز اس نے عباد کے ساتھ بہت سا وقت بتایا تھا۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ عباد نے اسے رات کا کھانا بھی کھلایا تھا۔ وہ شام اس کی زندگی کی ایک حسین شام تھی۔ عباد گھر آیا تو آسیہ بیگم اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مما، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں جوان اولاد، رات دیر تک گھر سے باہر رہے تو ماں کو نیند اور قرار ذرا کم ہی آتا ہے۔ وہ غیر معمولی سنجیدہ تھی۔ عباد قدرے پریشان ان کے پاس پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں، لیکن تمہاری وجہ سے میں حقیقت میں بہت پریشان ہوں۔ تمہارے بابا نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور تم ہو کے آزاد بیل کی طرح مست بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کیا چاہتے ہو تم آخر؟ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا مما، ہادیہ میری پسند نہیں۔ بکواس بند کرو، تم شاید بھول گئے ہو تمہاری مرضی پر ہی ہادیہ سے تمہاری نسبت طے ہوئی ہوگی، مگر اب وہ میری پسند نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے عباد؟ تم رشتوں کو مذاق سمجھتے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ جوان میں عباد نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ آئی ایم سوری مما، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ میرا مقصد کسی بھی طرح سے آپ کو اذیت پہنچانا نہیں تھا، مگر آپ میری ماں ہیں اور میں جو بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ اور کسی سے کر نہیں سکتا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہادیہ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تو یہ بات اپنے پاپا کو بتاؤ، مجھے نہیں۔ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر۔ اوکے کہہ دوں گا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے اتنا خود سر سکھا دیا ہے تمہیں؟ اچانک وہ بڑکی تھی۔ عباد نے اس بار گہری سانس بھر کر صوفے کی پشت سے ٹکایا تھا۔ میں کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں مما، اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ میں اس شادی سے انکار کی وجہ اس بار آواز کے پیچھے اور پھر اس شادی سے انکار کی وجہ اس بار آواز اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ عباد نے چونک کر گردن موڑے صوفے کی پشت پر یاور صاحب کو کھڑے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ برخودار، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ ان کے تیور کھڑے تھے۔ عباد کو لگا اگر اس وقت وہ کمزور پڑ گیا تو پھر کبھی ان سے بات نہیں منوا سکے گا۔ تبھی اس نے لب کچلتے ہوئے رخ پھیرا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں پاپا، اور اسے پرپوز بھی کر چکا ہوں۔ ہمیں مطلع کیے بغیر کسی بھی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا تم نے ہمیں؟ ایسی بات نہیں ہے پاپا، میں نے صرف پرپوز کیا ہے، نکاح نہیں کیا۔ تو پھر وہ بھی کر لو، ہم سمجھ لیں گے ہمارا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی خوشی، میں کل ہی یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہ انہی کا بیٹا تھا اور بے حد ضدی تھا۔ یاور صاحب کے ساتھ آسیہ بیگم بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، مگر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سن لیا آپ نے؟ گھر چھوڑنے کو تیار ہے؟ مگر میں بھی اس کا باپ اتنی آسانی سے اسے اپنی من مرضی نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یاور، اولاد قد میں برابر آ جائے تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں چلتی۔ جانتا ہوں، مگر تم فکر مت کرو، انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ان کے ذہن میں کچھ تھا۔ آسیہ بیگم ان کے ارادے سے بے خبر ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہ گئی۔ اگلے روز عباد انہیں بے دردی سے ابھی بیدار نہیں ہوا تھا کہ یاور صاحب اس کی ہدایت پر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ عباد کی آنکھ اپنے بالوں میں ان کی نرم انگلیوں کے لمس سے کھلی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ مما آپ یہاں؟ فوراً سے بیشتر۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ جواب میں آسیہ بیگم نے اپنے آنسو ہاں دیکھنے آئی تھی جس بیٹے کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا، راتوں میں جس کے لیے جاگی، وہ آج خود مختار ہو کر کسی ایک لڑکی کے لیے اسی ماں کو چھوڑ کر جانے کو فیصلہ کر کے کیسے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اوہ نو مما، کسی لڑکی کے لیے آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، مگر پاپا جو چاہتے ہیں وہ کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاپا کچھ بھی کہتے رہے، مگر میرے لیے میرے چاند کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ بس ابھی خاموش رہو، بلکہ مکمل طور سے خود کو بزنس میں گم کر کے ثابت کر دو کہ تم کسی سے کم نہیں۔ اگر وہ تمہارے آگ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ کل سٹنگ جانا ہی ایک ماہ کے ٹور پر۔ میں چاہتی ہوں اس بار ان کی جگہ اس ٹور پر تم جاؤ، اور جب واپس آؤ تو اتنے کامیاب ہو کر آؤ کہ وہ خوشی سے ہماری ہر ایک بات تسلیم کرنے کو تیار ہو جائے۔ عباد کے مضبوط گرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بدلتے ہوئے وہ اس کا ذہن بنا رہی تھی۔ عباد نے ان کے چہرے پر ممتا کے رنگ دیکھتے ہوئے پھر کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مما، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ شاباش میری جان، چلو اب جلدی سے اٹھ کر شاور لو اور ناشتہ کرو، تب تک میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ اس کے اقرار پر وہ بے پناہ خوش ہوتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ جواب میں کمبل ہٹاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آسیہ بیگم کی محبت اور رضامندی نے اس کے اندر جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ فوری سائیکا کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائے، مگر پھر خوبصورت سرپرائز کا سوچ کر اس کام کو بھی اپنی واپسی پر اٹھائے ہوئے اس نے صبح بخیر کے میسج کے ساتھ اپنے سڈنی روانگی کی اطلاع دی اور مسرور سا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔
جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری قسط پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اللہ حافظ.